बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ सैयद तौक़ीर बुखारी। हिस्सा मरूज़ी के जो सवालात हैं उनको मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया है। एक ही मैं वीडियो बना चुका हूँ और दूसरी की वीडियो अभी आपके सामने बनाने वाला हूँ। यहाँ मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि पंजाब बोर्ड के जितने भी तलबा हैं उन सब के लिए ये लेक्चर मुफीद इसलिए हैं कि उनका निसाब एक है। अगरचे तमाम बोर्ड के पेपर मुख्तलिफ होते हैं लेकिन निसाब सबका एक है। इसलिए आपने जितने भी आपके दोस्त हैं जो इम्तिहान देने जा रहे हैं फ़र्स्ट ईयर का उर्दू का, तो उन्हें आप ये ज़रूर वीडियो भेजें ताकि वो इससे इस्तिफ़ादा कर सकें। जिस तरह मैं आप लोगों की मदद कर रहा हूँ, आप इसी तरह दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो जो सवालात बच गए थे, हिस्सा मरूज़ी का जो पार्ट 2 है वो आपके सामने मैं पेश करता हूँ। मतला के लुग़वी मानी है तुलू होने की जगह। मतला और मक्ता ये दो चीज़ें बहुत अहम हैं, इनके हवाले से सवाल होते हैं। मतला के मानी है तुलू होने की जगह, मक्ता के लुग़वी मानी है काटने की जगह या कता करने की जगह। कोई भी यहाँ पर लफ्ज़ हो सकता है। इस्तिलाह में कौन सा शेर गज़ल का मक्ता होता है? आखिरी। मतला के दोनों मिसरों के हम काफिया होने के अलावा क्या शर्त लाजिम है? गज़ल का पहला शेर होता है। तलमी के लफ्ज़ी मानी है इशारा करना। किसी शेर या नस्र में महमूद अयाज का जिक्र हो तो वो अदबी इस्तिलाह में क्या कहलाएगी? तलमी। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि तलमी उसे कहते हैं जिसमें तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा होता है, तारीख़ी शख्सियत की तरफ इशारा होता है। तो महमूद अयाज ये तारीख़ी शख्सियात हैं, इसलिए हम इनको तलमी की सूरत में जवाब देंगे। कौन से अरकान तरफ़ैन इस्तिआरा कहलाते हैं? मुस्तार लहू और मुस्तार मिन। तशबीह और इस्तिआरा के सवालात साथ साथ मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ ताकि आप वाज़ेह तौर पर समझ सकें। कोई भी सवाल आ जाए तो आप उसका जवाब देने के काबिल हों। गौर से समझिएगा। तशबीह के जो अरकान हैं 5 हैं, इस्तिआरा के अरकान हैं 3। तशबीह के जो पहले 2 अरकान हैं मुशब्बा और मुशब्बा बे, इन्हें तरफ़ैन तशबीह भी कहते हैं, तरफ़ैन तशबीह। इसी तरह अरकान जो इस्तिआरा के हैं पहले 2 मुस्तार लहू और मुस्तार मिन, इन्हें तरफ़ैन इस्तिआरा भी कहा जाता है। ये आपने ज़हन में रखना है। तलमी की निशानदेही करें, उसमें मुख्तलिफ मैं सारे पढ़ देता हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए। फूल और कांटे, मेरा चांद, मोतियों जैसे दांत, आब हयात। तो इसका जवाब है आब हयात। ये तलमी है। यानी कहा जाता है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने आब हयात पिया है, यानी वो पानी पिया है जिससे मौत वाक़ई नहीं होती, वो ज़िंदा है और भूले भटके हुए लोगों की रहनुमाई करते रहते हैं। तो आब हयात से मुराद वो पानी है जिसे पीने से आदमी हमेशा ज़िंदा रहता है। ये एक फ़र्ज़ी बात है, लेकिन एक फ़र्ज़ी बात होने के बावजूद चूँकि एक वाक़या है, एक रिवायत है, इसलिए इसे हम तलमी कहेंगे। वो मुश्तरक सिफ़त जो मुस्तार लहू और मुस्तार मिन में पाई जाए क्या कहलाती है? वजह जामे। तशबीह का सवाल भी मैं यहाँ वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि वो खूबी जो मुशब्बा और मुशब्बा बिही दोनों में पाई जाती है उसे हम कहते हैं वजह तशबीह या वजह शुबा। ठीक है, वजह शुब या वजह तशबीह। वो खूबी जो मुशब्बा और मुशब्बा बे दोनों में पाई जाती है वो वजह तशबीह कहलाती है। इसी तरह वो खूबी या वो सिफत जो मुस्तार लहू और मुस्तार मिन दोनों में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? वजह जामे। देखो मेरा चांद आया, इस जुमले में मुस्तार लहू क्या है? मुस्तार लहू जिसके लिए इस्तिआरा इस्तेमाल किया जाए, जिसके लिए लफ्ज़ उधार लिया जाए। मुस्तार मिन जिससे उधार लिया जाए। तो पूछा गया देखो मेरा चांद आया, इसमें मुस्तार लहू क्या है? ये बड़ा मुश्किल सवाल है आपके लिए। ऑप्शन क्या है? आया देखो बेटा चांद, तो इसका जवाब है बेटा। बेटे के लिए चांद का इस्तिआरा इस्तेमाल किया गया है। काफिया आता है मिसरे के शुरू में, मिसरे के दरमियान, रदीफ़ के बाद या रदीफ़ से पहले। तो आपको पता होना चाहिए कि काफिया रदीफ़ से हमेशा पहले आता है, रदीफ़ काफिये के बाद आती है। काफिया के लुग़वी मानी है पीछे आने वाला। अब काफिये की बात हुई है तो साथ रदीफ़ का भी बता देता हूँ कि अगर सवाल हो रदीफ़ के लुग़वी मानी क्या है, तो इसका मानी है घुड़सवार के पीछे बैठा हुआ शख्स। घोड़ा सवार जो बैठता है उसके पीछे जो बैठा हुआ शख्स है उसको कहा जाता है। मक्ता के लुग़वी मानी बता चुका हूँ, काटने की जगह।
ردیف سے پہلے آنے والے ہم آواز الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ قافیہ۔ شعر میں ردیف کا کیا مقام ہے قافیہ کے بعد؟ دیکھیں نا، سوال وہی ہے لیکن بدل بدل کے لفظ بدلے جا رہے ہیں آپ کو پریشان کرنے کے لیے، لیکن آپ نے پریشان ہونا نہیں ہے۔ مقطع کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی کا۔ فروری ختم ڈیش مارچ آیا، تو اس میں ہوا اور ہوئی، آپ کی نظر میں کون سا جواب درست ہے؟ میں بتاتا ہوں، اس کا جواب ہے ہوا، کیونکہ جتنے بھی مہینے ہیں وہ سارے مذکر ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ فروری ختم ہوا، مارچ آیا۔ نور کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، درد مذکر ہوتا ہے، رہی نہیں۔ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، کراچی سے تار آیا۔ تار یہ ایک ذریعہ ابلاغ تھا زمانہ قدیم میں، جس طرح آج ہم فون کال کرتے ہیں اسی طرح تار بھیجا جاتا تھا کسی کو اطلاع کرنے کے لیے، تو تار کا لفظ آپ نے یاد رکھنا، یہ مذکر ہوتا ہے۔ میز خالی پڑا ہے یا پڑی ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پڑا ہے، کیونکہ ہم پڑا بولتے ہیں لیکن ہم غلط بولتے ہیں، اس کا جواب ہے میز خالی پڑی ہے، اور اسے جب بھی استعمال کرنا ہے تو مؤنث ہی استعمال کرنا ہے، میز کی جمع ہے میزیں۔ غزل یا قصیدے کا پہلا شعر کیا ہوتا ہے؟ مطلع۔ وہ الفاظ جو شعر کے آخر میں بار بار آئیں، ردیف۔ ردیف سے پہلے آنے والے ہم وزن اور ہم آواز الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ قافیہ۔ گل کو ہوتا صبا قرار ہے کاش، رہتی ہے کا دن بہار ہے کاش۔ اس شعر میں اے کاش کیا ہے؟ اے کاش کیا ہے؟ ردیف۔ وہ الفاظ جو بار بار دہرائے جائیں، پہلے مصرے میں بھی ایک اے کاش آیا، دوسرے میں بھی آیا، تو اگر یہیں سے میں سوال پوچھوں کہ اس شعر میں قافیہ کیا ہے، تو پھر کیا قافیہ ہوگا؟ قرار بہار، کیونکہ یہ ہم آواز الفاظ ہیں۔ تھکے جو پاؤں تو چل سر کے بال نہ ٹھہرا تش، گلے مراد ہے منزل میں خار راہ میں۔ اصطلاح شعر میں سے کیا کہیں گے؟ مقطع۔ کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ مجھ پر کیچڑ اچھالا گیا یا اچھالی گئی؟ آپ سوچ رہے ہوں کہ اچھالا گیا، غلط ہے، کیچڑ مؤنث ہے، اور کیچڑ کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہم کرتے ہیں، دلدل۔ دل، یہ بھی اس کا مطلب بھی کیچڑ ہی ہے، تو یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ کیچڑ ہو یا دلدل، دونوں لفظ مؤنث ہیں۔ کیچڑ اچھالی گئی، کیچڑ اچھالنا کا مطلب ہوتا ہے کسی پر تہمت لگانا یا کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا، کسی کو رسوا کرنا۔ اسے رات بھر نیند نہ آئی، پیاز کس بھاؤ بک رہا ہے رہی ہے؟ سوچ کے بتائیے گا، یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ پیاز کس بھاؤ بک رہا ہے، غلط ہے، پیاز مؤنث ہے، جب بھی استعمال کرنا ہے مؤنث استعمال کرنا ہے، کیونکہ ویسے آپ غلطی کریں گے تو شاید کوئی ٹوکے گا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بہرحال امتحان میں غلطی کی سزا دی جاتی ہے پوری، کیسے؟ ایک نمبر کاٹ دیا جاتا ہے، لہذا وہ آپ کا نمبر بڑا قیمتی ہے۔ قلم دوات یہاں پڑی ہے، اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ غیر مردف غزل ہوتی ہے جس میں ردیف نہ ہو، اور جس میں ردیف ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مردف غزل۔ مطلع کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی کا۔ مقطع میں شاعر استعمال کرتا ہے تخلص۔ غزل میں ردیف نہ ہونے کی صورت میں قافیہ ہر دوسرے شعر کے شروع میں آتا ہے، آخر میں یا درمیان میں؟ ردیف نہ ہو تو قافیہ آخر میں چلا جاتا ہے، اور اگر ردیف ہو تو ردیف سے پہلے قافیہ ہوتا ہے۔ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے؟ اس شعر میں تو ہے کیا ہے؟ بڑا واضح ہے، تو ہے کیا ہے؟ ردیف۔ اور اگر بات کریں قافیے کی تو اس میں قافیہ کیا ہے؟ جہاں کہاں، کیونکہ یہ دونوں ہم آواز ہیں۔ کراچی سے تار آیا، ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ خاکروب نے جھاڑو نہیں دیا یا دی، جھاڑو دینا، جھاڑو دیا یا جھاڑو دی؟ آپ سوچ رہے ہوں گے دیا غلط، جھاڑو دی، جھاڑو مؤنث ہے۔ اس طرح کے جو الفاظ ہیں نا، مطلب کیچڑ، جھاڑو، بائسیکل، تو اس طرح کے الفاظ آپ کو پریشان کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں، آپ نے یہ الفاظ اچھی طرح سمجھنے ہیں تاکہ آپ کے نمبر ضائع نہ ہوں۔ میرا قلم نہایت قیمتی ہے، اب قلم کا لفظ، اس کی دو صورتیں ہیں، غور سے سمجھیے گا۔ یہ جو قلم ہے یہ لکھنے والا، یہ مذکر ہے، میرا قلم یہ مذکر ہے۔ ایک اور بھی قلم ہے، جس طرح پھول کی قلم، اگر پھول کے ساتھ قلم کا لفظ آئے تو وہ مؤنث ہے، اگر لکھنے کی بات آئے تو وہ مذکر ہے۔ جو پھول والی قلم ہے اس کے بارے میں لوگوں کو اتنا علم نہیں ہوتا، کم لوگ جانتے ہیں۔
جب بھی سوال آئے گا آپ نے سمجھنا ہے، اگر پھول کا لفظ استعمال نہیں ہے تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ اسی قلم کی بات ہو رہی ہے۔ کان میں درد ہو رہا ہے، مشبہ بے اور مشبہ بے کو علم بیان کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ ہم پچھلی ویڈیو میں جان چکے ہیں، طرفین تشبیہ، اس میں بھی ہم نے بات کی ہے۔ تشبیہ کی نشاندہی کیجئے۔ 4 جملے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، غور کرنا ہے کہ اس میں سے کون سا جواب درست ہے، میں بتا دوں گا۔ تشبیہ کی نشاندہی کیجئے۔ اگر نظر آب حیات، میرا شعر آیا چاند کی طرح خوبصورت، تو اس کا جواب ہے چاند کی طرح خوبصورت، کیونکہ کی طرح کے جو الفاظ ہیں یہ حرف تشبیہ استعمال ہوئے ہیں۔ استعارہ کے لغوی معنی ہے ادھار لینا۔ تلمیح کسے کہتے ہیں؟ تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنا۔ یہ طارق کا، صلاح الدین کا، محمود کا پرچم۔ اس مصرعے میں طارق، صلاح الدین اور محمود کیا ہیں؟ تلمیحات۔ تلمیحات کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ تاریخی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ میں نے آج کا اخبار نہیں پڑھا یا پڑھی، عام طور پر لوگ غلط بولتے ہیں، میں نے اخبار نہیں پڑھی، غلط بول رہے ہوتے ہیں، اصل میں یہ اخبار مذکر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کے علاج سے قبض چاہتا رہا، جو قبض بیماری ہے نا وہ مذکر ہے۔ نوکر نے جھاڑو نہیں دی، اس کے ساتھ کتاب سے کیا مراد ہے؟ یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ کتاب سے مراد یہ سبق کے حوالے سے پوچھا گیا ہے، قرآن مجید۔ اگر تم فاتح ہو تو کس پر نظر دوڑاؤ؟ اسوہ حسنہ کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، اگر تم فاتح ہو تو کس پر نظر دوڑاؤ؟ فاتح بدر و حنین۔ ابو القاسم کس شہر میں پیدا ہوئے؟ الزہرا۔ افسانہ، سفارش کا مصنف کون ہے؟ احمد ندیم قاسمی۔ لاہور تک پہنچنے کے کتنے راستے مشہور ہیں؟ 2۔ غزل اور قصیدہ میں، یہ بڑا مشکل سوال ہے آپ کے لیے، غزل اور قصیدہ میں قافیہ صرف ایک بار آتا ہے؟ قافیہ ضروری نہیں، قافیہ کا استعمال شاعر کی مرضی ہے، قافیہ ضروری ہے، تو جواب کیا ہے؟ قافیہ ضروری ہے۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، اس شعر میں ردیف کیا ہے؟ نہیں آتی۔ ایک جیسے الفاظ جب بار بار دہرائے جائیں تو وہ ردیف ہوتے ہیں۔ تلمیح عربی زبان کا لفظ ہے۔ اکبر نے گھوڑا گاڑی خریدی، پانی میں جھاگ اٹھا، جھاگ، جاگ نہیں، جھاگ بلبلے کی طرح جو ہوتا ہے نا اسے مذکر کہتے ہیں، لہذا یہ اٹھا۔ سر سید احمد خان راست بازی کو کیا سمجھتے تھے؟ مختلف اس کے جواب ہیں، شرافت، دین و ایمان، اچھا کردار، خوش اخلاقی، تو اس کا جواب ہے دین و ایمان۔ بچن کا باپ کیا کام کرتا تھا؟ وہ منشی تھا۔ ابن انشاء نے سبق میں کس داستان کا ذکر کیا ہے؟ داستان امیر حمزہ۔ سنت کے لغوی معنی کیا ہے؟ راستہ۔ التصریف جو ابو القاسم زہراوی کی کتاب ہے کتنے بڑے حصوں پر مشتمل ہے؟ 2 یا 3؟ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ استعارہ میں لفظ استعمال ہوتا ہے حقیقی معنوں میں یا مجازی معنوں میں؟ یعنی جب کسی کو شعر کہا جا رہا ہے تو اس کو حقیقی معنوں میں کہتے ہیں؟ نہیں، مجازی معنوں میں، فرضی معنی ہوتے ہیں۔ شعر سے مراد بہادر ہوتا ہے، وہ شعر سے مراد وہ جنگل والا درندہ نہیں ہوتا، اس لیے ہم اس کے جو ریئل میننگ ہے وہ استعمال نہیں کر رہے، ہم نے فرض کیا ہے، لہذا ہم جو فرضی معنی ہے اس کو مجازی معنی کہا جاتا ہے۔ مشبہ اور مشبہ بے کیا کہلاتے ہیں؟ آپ کو بتا چکا ہوں، طرفین تشبیہ۔ اس نے قلم میز پر رکھا، کیا یہ پتنگ تمہاری ہے؟ پتنگ، کائٹ جو اڑانے والی ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث؟ تو وہ مؤنث ہے۔ یہ سبزہ تازہ ہے، تازی نہیں۔ 10 روپے کا دہی لاؤ، کی دہی غلط ہے۔ غزل میں قافیہ آتا ہے ردیف سے پہلے۔ دہن پر ہیں ان کے گما کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے، اس میں ردیف کیا ہے؟ کیسے کیسے، تو اگر سوال ہو قافیہ کیا ہے تو پھر کیا ہے؟ گما، درمیاں۔ بارش کے بعد ہری ہری گھاس یا ہرا ہرا گھاس دل خوش کن ہے، تو ہری ہری گھاس، کیونکہ گھاس مؤنث ہے۔ ڈاکٹر نے زخم پر مرہم لگایا یا لگائی؟ اس کا جواب ہے لگایا،
کیونکہ مرہم مذکر ہے. فروری گزر گیا، سردی ابھی باقی ہے. مہینے کون سے؟ جتنے بھی مہینے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ مذکر ہوتے ہیں. تم نے خلیل پر کیچڑ کیوں اچھالی؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے. یہ ترازو کس نے توڑا؟ ترازو میزان جسے ہم کہتے ہیں، توڑا یا توڑی. تو عام طور پر تو ہم اس کو ترازو توڑا بولتے ہیں، لیکن وہ غلط ہے. اس کا صحیح جواب ہے ترازو توڑی. ترازو مؤنث استعمال ہوتی ہے. لاہور کا جغرافیہ کے مصنف کون ہیں؟ مرزا پروفیسر احمد شاہ پطرس بخاری. ابو القاسم زہراوی سبق حمید عسکری کی کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے نامور مسلم سائنسدان. میاں ریاض صاحب نے مولانا گرامی کو کہاں آنے کی دعوت دی؟ یہ مکتوبات اقبال سے سوال لیا گیا ہے. میاں ریاض صاحب نے مولانا گرامی کو کہاں آنے کی دعوت دی؟ مختلف شہروں کے نام ہے، لاہور، کلکتہ، دہلی، سیالکوٹ. تو جواب ہے لاہور. قافیہ کہتے ہیں مختلف ہم آواز الفاظ کو. یارزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بول بولے بے تاب گفتگو کرتے. اس شعر میں ردیف کیا ہے؟ کرتے. اب تو کچھ اور ہی اعجاز دکھایا جائے، شام کے بعد بھی سورج نہ بجھایا جائے. اس میں شعر میں قافیہ کیا ہے؟ دکھایا، بجھایا. حسن یوسف کس کی مثال ہے؟ سمجھیے گا، مشبہ، استعارہ، تشبیہ یا تلمیح. تو حسن یوسف تلمیح ہے. تاریخی واقعے کی طرف، تاریخی شخصیت کی طرف اشارہ ہو تو تلمیح ہے. تو یوسف علیہ السلام بہت حسین تھے. جب حسن کی بات ہوتی ہے تو یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے، اس لیے وہ تلمیح اس میں بیان ہوئی ہے. تو عزیز طلباء، یہ تھے وہ پیپر جو معروضی سوالات پر مشتمل تھے. اور اگر آپ نے پہلی ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھیں. میں نے کوشش یہ کی ہے کہ اس سے پہلے امتحانات میں جو سوال بار بار آئے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اور ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے سوالات ہیں انہیں اور آسان کرنے کے لیے میں نے اس کی تشریح بھی کر دی ہے. تو انشاءاللہ العزیز اگلی جو میری ویڈیوز ہوں گی وہ ہوں گی، یعنی جتنے بھی سوالات ہیں، 7 سوالات ہمارے بچ گئے ہیں، تو ہر سوال پر میری ایک ویڈیو ہوگی، اور اس سوال میں آپ کو مکمل پیپر کا طریقہ بتاؤں گا کہ کون سے سبق اہم ہیں، کون سی نظمیں اہم ہیں، کون سی غزلیں اہم ہیں، اور ہر سوال کا آپ نے کیسے جواب لکھنا ہے، کتنا جواب لکھنا ہے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی ہم زیر بحث لائیں گے. تو آپ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے تاکہ آپ امتحان میں اچھے نمبر لے سکیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.